ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। मेरे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आपने थंबनेल के अंदर देखे होंगे। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप सबसे गुजारिश है, ख़ुसूसन बिलखसूस जो नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, मैंने पहले एक दिन आपको कहा था अपनी एक वीडियो के अंदर कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो फिर मिट जाता है और जुल्म की रात अगरचे लंबी ज़रूर होती है लेकिन ख़त्म हो जाती है, लंबी ज़रूर लगती है लेकिन ढल जाती है और एक नई सुबह का आगाज़ होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए जो अब आने वाले हालात हैं वो कंपैरेटिवली बड़े आसान और इजी नज़र आ रहे हैं। जो ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3 साल के अंदर, खसूसन पिछले 22 माह के अंदर, जो एक इंटीक किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को हरासा किया गया, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनके बच्चों के को ज़ब्त किया गया, उनके सामने उनके पेरेंट्स को जो है वो ज़ब्त किया गया। इसके अलावा जो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, ये तमाम तर मैटर्स अगर आप देखें तो ये जो सब कुछ पिछले 22 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़वातीन व हज़रात हुआ है, पार्टी की वफादारियाँ तब्दील करवाना, ये सब कुछ पहले भी होता रहा, लेकिन इन पिछले 22 महीनों में जिस भोंडे अंदाज के साथ एक पोलिटिकल पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, इसकी मिसाल ख़वातीन व हज़रात पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती। बहरहाल ग्राउंड पर अगर हम इस वक्त की रियलिटी देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुयस्सर रिलीफ है उससे सूरत हाल वाज़े होती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले 4 से 5 माह जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ होगा और इस रिलीफ को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना नैरेटिव बनाएगी। और वो नैरेटिव क्या होगा? वही नैरेटिव होगा कि खान साहब आज भी सिस्टम के लाडले हैं, खान साहब के लिए अदालतों के अंदर सपोर्ट मौजूद है, खान साहब के लिए सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, अदलिया के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुक़्तदर हल्के आज भी लाडले को सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ये बयानिया आप मरीम नवाज शरीफ साहबा, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हो गए, आप इनके मुंह से जो है वो आपको ये तमाम तर चीज़ें सुनने को मिलेगी। देखें, 3 ताकतें इमरान खान साहब को मैसर रही हैं और इमरान खान साहब ने जो है निज़ाम को जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफीट किया है और अपनी पावर दिखाई है। वो 3 ताकतें कौन सी हैं? आप सोच रहे होंगे कि 3 ताकतों में हो सकता है पहली ताकत जो है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, उनमें से आप सोच रहे होंगे शायद पहली ताकत जो है वो अदलिया हो, दूसरी ताकत जो है वो इदारे हों, तीसरी ताकत जो है जिसे कहते हैं वो ये हुकूमत हो, उसके साथ कुछ मामला तय हो रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, जो पहली ज़बरदस्त ताकत इमरान खान साहब को इस निज़ाम को डिफीट करने में जिस ताकत ने हेल्प आउट किया वो थी ख़वातीन व हज़रात सेल्फ एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी और खान साहब के अपने रूल्स रेगुलेशन, अपनी आइडेंटिटी, अपने मैनिफेस्टो, अपने असूल और अपनी जिसे कहते हैं कि अपनी प्रेस्टीज के ऊपर खान साहब का कंप्रोमाइज़ ना करना। वरना खान साहब क्या करते? आपने नवाज शरीफ साहब को देखा था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब नवाज शरीफ साहब को नज़रबंद किया गया था तो 2 दिन हार्डली मियाँ साहब जेल के अंदर नहीं गुजार सके थे और मियाँ साहब जो है वो 10 साल की एक मुबैना डील करके जो है ख़वातीन व हज़रात वो जद्दा चले गए और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने एक शहजादे जैसी लाइफ गुजारी और फिर दोबारा मामला तय किए और जिस तरीके से उनकी वापसी हुई आप सबको पता है। ये तमाम तर मेल ऑफ आईडी केसेस जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए, जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए, इन तमाम तर केसेस के बावजूद उनके लिए पास एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था टू क्विट फ्राम हेयर, टू गो अब्रॉड, टू लीव द कंट्री और वो बाहर किसी जगह सेटल्ड हो जाते। लेकिन उनको पता था कि ये तमाम तर केसेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा थ्रेट था, अगरचे ये केसेस बेशक ये मेल ऑफ आईडी केसेस थे, ये भोंडे किस्म के केसेस थे, ये तमाम जिसे कहते हैं नालायक और नाहल प्रोसिक्यूशन के बनाए हुए केसेस थे, लेकिन इन केसेस को निज़ाम की सपोर्ट जो मैसर थी तो ये एक बड़े डर वाली बात थी और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व था कि अगर निज़ाम किसी एक जानिब खड़ा हो जाए तो फिर जो है वो झूठे केसेस में सख्त साबित हो जाते हैं
اور پھر سزائیں بھی جو ہو جاتی ہیں اور عمران خان صاحب نے سزائیں بھگتی بھی. لیکن ناروز پر خان صاحب نے جس طریقے سے کنٹرول کیا، جیل کو وہ خوش اسلوبی سے گلے لگایا اور نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کی، نہ روئے نہ پیٹے اور نہ یہ کہا کہ مجھے آج فلاں چیز دیں، نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کی. تو یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے، جو خود اعتمادی ہے، یہ بیسیکلی مین ڈیفرنس کریٹ کرتی ہے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور خواتین و حضرات عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں. اور نواز شریف صاحب نے جب بیمار ہوئے، باجوہ صاحب کا دور تھا، عمران خان صاحب کا دور چل رہا تھا، پلیٹلیٹس گرے، اس وقت جیل کے اندر میاں صاحب جو ہے وہ وقت گزار رہے تھے. پھر ایک NRO 2 ہوا اور اس NRO 2 کے تحت میاں صاحب جو ہے وہ لندن چل نکلے. اور پھر میاں صاحب جب تک اپنی لندن ڈیل، جس کو عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، پورا نظام ان کے سامنے جھکا نہیں، تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اور پورا لاڈلا بن کے، نظام کے بینیفیشری بن کے نواز شریف واپس آئے. جبکہ اس کے برعکس، اس کے ٹوٹلی اپوزٹ عمران خان صاحب نے پلے کیا. وہ عمران خان صاحب نے جو ہے جیل کو جسے کہتے ہیں کہ اپنا زیور بنایا. جیل کے اندر انہوں نے خوش اسلوبی سے اپنے زندگی گزاری، اپنے ڈیز گزارے. اس وقت کم از کم ان کو 8 مہینے قریب ٹائم ہونے والا ہے، تو بغیر کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے انہوں نے جیل گزاری. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے جو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ کے درمیان ایک فرق پیدا کرتا ہے. دوسرا، پبلک کی سپورٹ، پبلک مینڈیٹ. خان صاحب کو پتا تھا کہ لنڈن پلان کیا ہے اور لنڈن پلان کے تحت ان کی پارٹی کو جس طریقے سے تتر بتر کیا جائے گا، لوگوں سے جو ہے وہ پارٹی چھڑوائی جائے گی، پارٹی کے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ایک پارٹی کو جو ہے کٹ ٹو سائز کیا جائے گا. تو ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے خان صاحب جو گراؤنڈ کے اوپر کام کر کے گئے تھے، تو عوام الناس سے خان صاحب کو جو ایکسپیکٹیشن تھی، ایک تو خان صاحب نے ڈیل نہ کر کے جیل سے باہر نہیں بھاگے، باہر ملک نہیں گئے. یہ تمام تر صورتحال فیس کر کے عمران خان صاحب کو ایک بات پتا تھی کہ اگر یہ سب کچھ میں فیس کر جاتا ہوں تو عوام الناس جو ہے حتماً اور یقیناً جو ہے وہ ایک انوسنس کا جو ووٹ ہے، وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا مظلومیت کا ووٹ ہے، وہ مجھے پڑے گا. اور یقیناً یہ 8 فروری کے اندر ثابت ہوا کہ عوام الناس نے جو ہے عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس کو آزاد حیثیت میں مختلف نشانوں پر ان کے نشانات ڈھونڈ کے ٹھپے لگا کر نہ صرف جتوایا، بلکہ کسی حد تک اپنے ووٹ کی جو ہے وہ پہرہ داری بھی کی اور اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو جو ہے عوام نے نمائندگان تک پہنچایا بھی. تو دو یہ طاقتیں ہیں جو خان صاحب کو، نظام کو ڈیفیٹ کرنے میں خان صاحب کو جن طاقتوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. اور تیسری جو طاقت خان صاحب کی ہے وہ خواتین حضرات، عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وکلاء کو جو انہوں نے جیل کیا، جو آئینی اور قانونی طبقے کو عمران خان صاحب نے جو ہے اپنی پارٹی کے اندر جیل کیا، ان کے ساتھ جو ان کا کوارڈینیشن تھا اور ایک بڑی زبردست قسم کی والنٹائر قسم کی لیگل ٹیم جو عمران خان صاحب نے فارم کی. جب سے وہ قید میں گئے وہاں پر ان کی متواتر لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، تمام تر معاملات طے ہوتے رہے. اور جس طریقے سے ان کیسز کو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے ان کیسز کو جو ہے وہ فائٹ آؤٹ کیا، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان ہے، جس میں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، جس میں شیر افضل مروت صاحب ہیں، جس میں جناب آپ کے جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں. تو بڑے زبردست انداز کے اندر اس پوری جسے کہتے ہیں لیگل ٹیم نے جو فائٹ کی ہے، تو یہ ایک پوری اسٹرینتھ تھی عمران خان صاحب کی، جس کی وجہ سے عمران خان نے نظام کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی ہے. آج اگر ہم کرنٹ یہ جو سائفر کیس کے اندر خواتین حضرات اس وقت پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اس میں میجر 2 سیکشنز بیسیکلی لگائے گئے ہیں، جس میں جو ہے 51C اور 51 جو ہے D، یہ بیسیکلی 2 سیکشن لگائے گئے ہیں. اس 51C کے مطابق یہ سیکشن کچھ اس طریقے سے پروسیڈ کیا گیا ہے کہ اس سیکشن کے مطابق جو ہے خان صاحب نے لاپرواہی برتی، مطلب لاپرواہی برتنے کے اوپر یہ سیکشن لاگو کیا گیا. جبکہ دوسرا سیکشن 51D جو ہے اس کے مطابق جو پروسیڈنگ کی گئی، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ سائفر کو جو ہے وہ مس یوز کیا اور اس کو جو ہے وہ گم کیا اور اس کی جو ہے وہ کیئر ٹیکنگ نہیں کی. تو ان دونوں سیکشن میں خان صاحب کو جو ہے وہ 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو یہاں پر سوالات اٹھائے کہ ہاؤ واز اٹ پاسبل کہ آپ دونوں سیکشن کے اندر جو ہے سابق وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے آپ سزا سنا رہے ہوں، یا تو آپ کہیں کہ لاپرواہی برتی گئی یا پھر ڈیلیبریٹلی. لاپرواہی ایک اور چیز ہے،
ڈیلیبریٹلی کسی کام کو کرنا جو ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے پرٹیکولرلی جو ہے جس زبردست انداز کے اندر سائفر کیس فائٹ کیا ہے، تو آنے والے جو 3 سے 4 میرے خیال میں ہفتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے معاملات آپ کو عمران خان صاحب کے لیے جو ایک سایہ آف ریلیف کے طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ رپورٹڈلی اس وقت جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، مجھے بات کا تو نہیں پتا، کیونکہ پاکستان کے اندر خواتین و حضرات حالات بدلتے ٹائم نہیں لگتا، پاکستان کے اندر معاملات بدلتے ٹائم نہیں لگتا، یہاں پر نت نئی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں۔ آج ایک واقعہ کچھ اور طریقے سے ہے، کل اس کا کوئی اور رخ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک کے اندر انسرٹنٹیز ہوتی رہتی ہیں، پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ آپ کسی دن کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن آپ اس کے ٹوٹل برعکس دیکھ سکتے ہیں۔ تو معاملات جو ہے وہ پاکستان کے اندر نت نئے روز جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کی کروڑ بدلتی رہتی ہے۔ مجھے مستقبل کا نہیں پتا، لیکن حال کی گھڑی میں رپورٹڈلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور جتنے مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان جو ہے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں، بیک ڈور رابطے کہہ لیں، روابط کہہ لیں، وہ رپورٹڈلی شروع ہوئے ہیں۔ اور رپورٹڈلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے، اور ان کی جو کابینہ ہے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے ایک ملاقات بھی کی ہے، اور وہاں پر جو ہے اس کو ایک افطار ڈنر کا نام دیا گیا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو لے کر مسلم لیگ نون ایک کاؤنٹر نیریٹو بناتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ بہرحال معاملات کو اگر ہم کرنٹلی دیکھتے ہیں تو ڈیل تو خواتین و حضرات کسی بھی قسم کی نہیں ہے۔ جو حالات و واقعات عمران خان صاحب نے پیدا کر دیے ہیں، جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے، اور اس چونچوں کا مربع کی حکومت کے ہوتے ہوئے، اس جسے کہتے ہیں جیسے ایک مکس اچار پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کا مقبول ترین لیڈر بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ابھی بھی ہیں اور مستقبل میں رہیں گے بھی۔ انہوں نے الیکشن کے اندر بھی یہ ثابت کیا کہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود، تمام تر جسے کہتے ہیں کہ ریسٹرکشنز کے باوجود، ریگارڈلیس آف آل ریسٹرکشن، جہاں پر پوزرز کو اٹھایا گیا، جہاں پر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا، جہاں پر کسی بھی گھر کے باہر کسی بھی کھمبے کے اوپر کسی بھی کینڈیڈیٹ کا پاکستان تحریک انصاف سے جس کا تعلق تھا، وہ اپنا بینر نہیں لگا سکتے تھے، وہ اپنا پوسٹر نہیں لگا سکتے تھے، وہ اپنے بیجز چسپاں نہیں کر سکتے تھے، جہاں پی ٹی آئی کے لوگ اپنی کوئی ریلی کنڈکٹ نہیں کر سکتے تھے، جہاں پی ٹی آئی کے لوگ اپنے گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے، وہاں پر تحریک انصاف نے جو ہے زبردست فائٹ کر کے پاکستان کے سب سے بڑا مینڈیٹ حاصل کیا۔ تو یہ وہ تمام تر آسپیکٹ ہیں، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو صورتحال کو چینج کر رہی ہیں، یہ وہ تمام، اور اس کے علاوہ جو کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ انتہائی بوگس قسم کے کیسز ہیں، یہ انتہائی جعلی قسم کے کیسز تھے، اور ان کیسز کے پلے کچھ نہیں تھا۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر ایفیکٹ کر رہی ہیں اور نظام کو مجبور کر رہی ہیں کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں۔ تو یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کسی ڈیل اور این آر او کا نتیجہ ہوتا تو خان صاحب کے لیے بڑا آسان تھا، پھر وہ جیل کے اندر نہ رہتے، وہ چلے جاتے۔ اب تو نظام، اب تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب تو ہر مکتب فکر، ہر طبقہ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ججز ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں، آج ججز اپنے انصاف کی بات کر رہے ہیں، آج ججز اپنے اوپر پریشر کی بات کر رہے ہیں، آج ججز جو ہے اپنے اوپر دباؤ کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہر مکتب، ہر پولیٹیکل پارٹی کے مختلف لوگ جو ہیں، جو ہونے والی مبینہ الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس کے اوپر زور لگا رہے ہیں، اس کے اوپر آواز بلند کر رہے ہیں، اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس قائم ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی کے اندر۔ تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو بیسیکلی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ جو سچویشن کو جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے پابندیاں تھیں، جہاں ریسٹرکشن تھیں، جہاں پر حالات و واقعات بہت خراب تھے، اب حالات و واقعات پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آنے والے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔